बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 2-3 दिन से इस्लामाबाद में ही था। पहले एक दिन रैली पे था, फिर रात को घर आया। वो आपको बताया था कि मोबाइल स्नैच हो गया था। तो अगले दिन वहाँ थाना अपारा में FIR करवाने के लिए गया था और वहीं से रावलपिंडी जलसा अटेंड किया। फिर वहीं से जब वापसी हो रही थी तो रास्ते में ही न्यूज़ चैनल से पता लगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ FIR हो चुकी है और उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मैं इस्लामाबाद से काफ़ी आगे निकल आया था वापस अपने घर की तरफ आने के लिए। तो वहीं से वापस हुआ और उस वक्त कोई रात का 12 का टाइम था। तो तकरीबन वहाँ से वापस हुआ और 1 बजे के करीब लगभग में बनीगाला पहुँच। तो आज सारा दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से दिन में कोई भी व्लॉग नहीं बना सका और ना ही कोई ऐसी खबर दे सका। तो अब भी तबीयत में थोड़ा बोझलपन है, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। तो नई जो खबर चल रही है अभी वो है जमील फ़ारूकी साहब के, जिनको कराची से गिरफ्तार किया गया और जिन हालात में उनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान में तो वैसे भी आजकल कोई भी चीज़ रूटीन से हो नहीं रही, ना रूटीन से हो रही ना कानून से हो रही। तो हर बंदा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले मुहावरे पर पूरा पूरा अमल कर रहा है। यहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा। और एक हमारी मौजूदा हुकूमत है जो फ़िलहाल सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होकर रहेगी। उस हुकूमत ने जो इस दफ़ा पाकिस्तान में एक नई रीत डाली है, ऐसी रीत कभी हमें मार्शल लॉ के दौर में भी नज़र नहीं आई। मतलब कि जितनी स्पीड से और जितनी जल्दी अपने सियासी मुखालफिन को उठाया जा रहा है या उनसे इंतकाम लिया जा रहा है या उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ या ऐसे केसेस दायर किए जा रहे हैं जो कि इससे पहले कभी किसी डिक्टेटर की हुकूमत में भी नहीं नजर आए। तो ये जब हो रहा है तो ये वही जमहूरी हुकूमत है जो पाकिस्तान में बकौल इनके सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत के लिए इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। खैर, इनकी क्या बात करनी। एक हमारी पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो भी इससे कम दावा नहीं करते। उनका भी दावा यही है कि हमारे अलावा पाकिस्तान में कोई भी जमहूरियत का चैम्पियन नहीं। और वो कहते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी और बज़ाहिर दी भी हैं, इसमें कोई शक। लेकिन इस मौके पर जिस बिलावल की माँ और जिस जरदारी की बीवी जिस बेदर्दी से कत्ल हुई और उसके बाद इनके नारे देखें, इनकी अपनी हुकूमत में उसका कोई भी सुराग नहीं निकाल सके, उसकी इंक्वायरी पूरी नहीं करवा सके, ना ही उस केस का कोई हल निकाल सके। तो अब जिस तरह बिलावल और उनके बाबा जानी जरदारी जिस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, उस पार्टी को कल तक ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जमात का ताना देते थे और ये इस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट का बच्चा कहते थे, अब उसी पार्टी के साथ खड़े हुए। और इत्तेफाक देखें, उस ज़िया-उल हक ने जिसने शरीफ खानदान को सियासत का रास्ता दिखाया, वही जनरल ज़िया-उल हक भुट्टो की फांसी का जिम्मेदार भी। मतलब कि जो पार्टी जनरल ज़िया को अपना सियासी बाप माने, उसी के मुखालिफ पार्टी जिनका जनरल ज़िया ने सबसे ज्यादा नुकसान किया हो, ये दोनों आपस में कैसे मिल सकते। इससे साबित होता है कि ये इस वक्त इनको जब देखे ना बड़ा नुकसान हो रहा हो तो छोटे नुकसान पे कंप्रोमाइज कर लिए जाते। और वैसे भी सियासत में या बड़े बड़े जो बिजनेस लेवल के फैसले होते हैं उनमें कभी भी जातियात को नहीं देखा जाता। ऐसे फैसले हमेशा अपने बिजनेस प्रॉफिट को सामने रख कर किए जाते हैं। वो आपके सामने अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जिसके साथ आप बात न करना चाहते हो, जिसकी शक्ल न देखना चाहते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नजर आए तो फिर आप उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं, तो फिर आप खुद सोचें इनके इकट्ठे होने के पीछे कितना बड़ा खतरा होगा। मतलब कि ये अगर इकट्ठे हो सकते हैं, ये पार्टियां अगर इकट्ठी हो सकती हैं, तो खुद सोचें इमरान खान से इनको कितना बड़ा खतरा होगा। और इनको पता है, हम भी समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब फुल पावर में आ गए 2/3 अक्सरियत या उससे भी ऊपर, तो इन सब की खैर नहीं। और उसके बाद हमें पहली बार नजर आएगा कि पाकिस्तान में कोई हुक्मरान आया है और जिसने सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान पाकिस्तान के हक में फैसले। तो यही वजह है ये सारी पार्टियां मिलकर इखलाकियात की, सियासियात की, मतलब और जो भी इंसानियत की जो भी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान के अंदर तमीज़ को ज़ाहिर करते हैं, जो किसी भी इंसान के किरदार को वाज़ह करते हैं, वो जितने भी इंसानी फ़ेल हैं वो सब इन्होंने पसे पुश डाले और ये इंसानियत से हटकर, इखलाकियात से हटकर, सियासियात से हटकर, तमीज़ के दायरे से हटकर हर वो काम दीदा दिलेरी से कर रहे हैं जिसमें इनको नजर आता है कि हमारी बका है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव का सोच रहे हैं। इनमें थोड़ा सा भी
یہ ایمانداری ہوتی، ایمانداری تو بہت اونچی، بہت دور کی بات، ان میں اگر تھوڑا سا بھی اپنی عوام کا دکھ ہوتا، درد ہوتا، عوام کی تکلیف کو سمجھ رہے ہوتے تو یہ کم از کم اتنی جلدی نہ کرتے۔ ان کو ویسے بھی گارنٹی تو دی گئی تھی کہ ان کا جو یہ 10 اور ہے یہ پورا کریں گے، مطلب کہ جو 13-14 مہینے 1.5 سال باقی تھا یہ پورا کریں گے، اور فی الوقت جو صورتحال چل رہی ہے اسے لگ بھی رہا ہے کہ یہ اپنا یہ جو 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ باقی ہے نئے الیکشنز تک وہ پورا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب الیکشن کی نہیں احتجاج کی بات کرتے ہیں ہر جلسے میں۔ اور میں یہ شروع سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھیے گا اس کا میرا جو مین ٹائٹل یہی تھا کہ عمران خان صاحب کا سفر ابھی بہت دور ہے۔ اس وقت سارے لوگ کہہ رہے تھے بس 1 مہینہ 2 مہینہ، خود عمران خان صاحب کہہ رہے تھے بس جی 2 ہفتے میں 6 دن میں یہ 15 دن میں الیکشن کا اعلان ہونے والا۔ آپ خود جانتے ہیں یہ ساری صورتحال جب یہ تھی تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا بس جی یہ مہینہ نہیں نکالنا اس حکومت نے، ختم ہو جائے گی، الیکشن کے اعلان ہو جائیں گے۔ اور یہ بات آپ لکھ لیں، یہ خان صاحب کو پتہ ہے، ان کو تب بھی پتا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے، لیکن عوام میں جوش جذبہ قائم رکھنے کے لیے وہ بار بار ان کو بتاتے رہے، حالانکہ یہ ایک ہی دفعہ صاف بات کرتے اور عوام کو سیدھی بات بتاتے اور یہ کہتے کہ اس طرح ہمارے خلاف کیسز ہونے جا رہے ہیں، اس طرح کی جو روٹین ہے، صورتحال ہے وہ ہونے جا رہی ہے، تو عوام زیادہ بہتر ان کے ساتھ نبٹ سکتے تھے۔ کیونکہ میں ابھی بنی گالہ سے ہو کر آیا ہوں تو میں نے لوگوں کے جو جذبات دیکھے، لوگ کچھ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم نے کچھ کرنا ہے، اجازت دیں ہم اپنے حق کے لیے لڑیں، اجازت دیں کہ ساری دنیا جس لڑائی کا کہتی ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کا، وہ آج ہم تیار ہو کر آئیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہاں تک بات اسی وجہ سے پہنچی کہ اب یہ 2 دن، یہ 1 دن اس طرح کہ عوام کو اس طرح فرسٹریٹ کر دیا۔ تو عوام کو اس حد تک فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب عوام آپ سے کسی بھی جو آؤٹ آف لا یا آؤٹ آف روٹین یا مطلب کہ کوئی ایک بڑا فیصلہ سننا چاہتے، اس لیے عوام کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب جیسے کہ بنی گالہ کی پہلی جو رات تھی اس میں شہریار خان افریدی تقریر کر رہے تھے، تقریر تو نہیں کہہ سکتے، بس وہ پبلک سے ایک طرح کا جو بات چیت ہوتی ہے، اسپیچ کہہ لیں، اس طرح کی بات تھی۔ تو اس میں ایک لڑکا بار بار کہہ رہا تھا جی ہمیں تقریریں نہیں سننی، ہمیں یہ بتائیں کرنا کیا ہے، ہم نے تقریریں بہت سن لی۔ تو اس بات سے، یہ 2 لائنوں کی بات ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کا جو برداشت کا لیول ہے وہ کہاں چلا گیا۔ عوام کی برداشت ان کے لیول سے بھی اوپر اٹھ چکی۔ تو اب اگر آپ نے مجبوراً، مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو باتیں کی وہ مجبوری میں کی، آپ اب بھی اگر کھل کر بات نہیں کر رہے تو وہ بھی کسی اپنی سیاسی مصلحت کے تحت ہی نہیں کر رہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے عوام کو بڑکا کر عوام، اور اس میں سب سے زیادہ جو قصور ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو 4 مہینے کی حکومت جو ملی، 4 مہینے کی حکومت میں انہوں نے اور ان کے جو چھوٹے لیول کے کارکن ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کی جو چھوٹے لیول کی قیادت ہے ان کو وہ گالیاں دی، وہ ان پہ الزامات لگائے، وہ ان کو تانے مارے کہ اب ہر بندہ لڑنے مرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو اب عوام جو پی ٹی آئی والی ہے بنیادی طور پر یہ شریف النفس ہے، انہوں نے برداشت کیا اور اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ ایسا فیصلہ کریں جس سے ان کے جذبات ٹھنڈے ہوں، اور حکومت کوئی نہ کوئی ایسی چاول مار دیتی کہ عوام کا پھر جو ٹھنڈا ہوا جذبہ ہوتا ہے وہ پھر بھڑک جاتا۔ تو ایسی صورت میں نقصان عمران خان صاحب کا بھی ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ایک کال پر عوام نکل آتی، لیکن آپ اگر صرف عوام کو بلائیں گے اور جس طرح 25 مئی کا دھرنا بغیر کچھ کہے کینسل کر دیا، اسی طرح بار بار آپ کرتے رہیں گے۔ اب جیسے بنی گالہ میں لوگ آئے، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ آپ نے یہاں رکنا ہے، کیسے رکنا ہے، کب تک رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی روٹین نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں عوام کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ کسی وقت بھی مان پڑ سکتا ہے۔ ہمیں اپنی قوم کا پتہ ہے، اس کو آپ نے جگایا ہے، بہت مشکل سے جگایا ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اس جاگی ہوئی قوم کا اگر جذبہ ماند پڑا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری قوم جتنی سپیڈ سے اٹھتی ہے، جتنی سپیڈ سے جاگتی ہے، اس سے زیادہ ڈبل سپیڈ سے سو بھی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ عوام سے آج ہی جو بھی فیصلہ ہے 2 ٹوک رکھیں، ان سے کہیں جی کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہ ہم نے اچیو کرنا، جو چیزیں عوام کو کلیئر بتائیں، عوام کے اندر کنفیوژن نہ پھیلائیں۔ پھر دوسری بات، واپس آتے ہیں اپنے صحافی دوست جو جمیل فاروقی صاحب ہیں، وہ مجھے یقین مانے میرے اور بہت سارے فیوریٹ ہیں، لیکن
جمیل فاروقی صاحب نے جتنی سپیڈ سے صحافت میں یا میڈیا میں جس طرح انہوں نے نام بنایا، یقین مانے بہت سپیڈ سے انہوں نے نام بنایا، اور انہوں نے اپنی فین فالوئنگ بہت زیادہ بڑھائی، اور ان کا جو دبنگ اور روانی میں بولنے والا سٹائل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ بولتے بھی بہت ہی روانی میں، اور مطلب مان لیا اتنی گنجائش ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف کے آن ریکارڈ بیان ہیں، وہ ہمیشہ صحافیوں کو کہتے تھے، صحافی جب بھی ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی شہباز شریف نے یہ بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں یہ کر دیں گے، ہم 1 سال میں یہ کر دیں گے۔ میاں نواز شریف ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرے بھائی کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں، وہ جوش خطابت میں کچھ بھی بول جاتا ہے۔ جب ان کے لیے اتنے بڑے بڑے انتخابی نعرے صرف جوش خطابت ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ آپ نے عوام سے جھوٹ بولا اور اب آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دھوکہ دہی میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے ملک میں سیریس ہو تو ہمارے ملک میں کوئی بھی ادارہ سیریس نہیں، ہمارے ملک میں کوئی بھی صاحب اختیار سیریس نہیں، ان سب کی چھوڑے ہمارے ملک میں رہنے والی عوام بھی سیریس نہیں۔ تو میرے خیال میں جمیل فاروقی صاحب کو یہ ایک طرح سے ان کا جو جوشیلا انداز ہے اس کے حساب سے معاف کر دینا چاہیے تھا، یا ان کی باتوں کو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب مرضی ہے اداروں کی، انہوں نے جو بھی کیا اب اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی، قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ لیکن دیکھا جائے تو اس سے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں اور ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنی حکومت میں بھی ایسے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن ہمارے محترم ادارے پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے فوراً بعد کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ ہم نے کیے، مطلب قرض لینا ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی ایجنڈے کو اٹھانا ہو یا کوئی بات کرنی ہے، وہ ساری ہماری پلاننگ تھی۔ عمران خان صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور بقول پرویز الہی کہ عمران خان صاحب کی تو 3 سال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیمپری نیپیاں ہی بدلتی رہی ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ایک بدترین مارشل لا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ہمارے ایک حکمران نے کہا تھا کہ جو جمہوریت ہے وہ بہترین انتقام ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے ادارے ہم سے اب جمہوریت کا انتقام لے رہے ہیں، بلکہ وہ انتقام لے رہے ہیں جمہوری انداز۔ تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ سر تھوڑی وسیع قلبی کا مظاہرہ کریں اور چیزوں کو اتنا گھٹن زدہ نہ کریں کہ ہمارا ملک بھی، جس طرح ہمارے مولوی حضرات نے دین کو اتنا سخت کر دیا کہ کوئی بندہ اب دین کے بارے میں سوال کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی فتویٰ نہ لگ جائے اور ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، تو آپ بھی اس ملک کو اتنا تنگ نہ کیجیے، اتنا گھٹن زدہ نہ کیجیے کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈریں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ڈسکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا لوگ کسی بھی چیز کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو بڑھانے سے روکیں، اور ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے عوام کے ساتھ بالکل فرینک تھے، دوستی تھی، دوستانہ تعلق تھا، اس کو قائم رکھیں۔ اور وہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجائیں۔ جب آپ ایک ہی ہاتھ سے تاڑی بجانے کی کوشش کریں گے تو عوام اس کو تھپڑ ہی سمجھے گی۔ اور اگر پتے کی بات بتاؤں تو پچھلی بار آپ نے عوام کو واقعی تھپڑ ہی مار۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔